अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी क्या है, बिटकॉइन क्या है, बिटकॉइन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, इसके फ़वाइद व नुकसानात क्या हैं, क्या हम इसकी मदद से ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या ये कानूनी है या गैर कानूनी है वगैरह। इसके अलावा भी बिटकॉइन के बारे में बहुत सी कीमती मालूमात हम आप तक पहुँचाने जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के हवाले से इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। लिहाजा इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देखें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल यानी घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। तो नाज़रीन, इस तेज़ी से डिजिटल होती हुई दुनिया में करेंसी भी डिजिटल हो चुकी है। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? ये बुनियादी तौर पर एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी होती है, यानी आम पेपर करेंसी के मुकाबले में ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ और नई चीज़ है। अगर हमें पेपर करेंसी यानी कागज़ी नोट और डिजिटल करेंसी में मुआवजा करना पड़े तो पेपर करेंसी ऐसी करेंसी होती है जिसे हम हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, उसका रंग, साइज़, हुजम वगैरह बता सकते हैं, जैसे पाकिस्तानी रुपया, अमरीकी डॉलर, बरतानवी पाउंड, यूरो वगैरह। लेकिन डिजिटल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ और एक नई चीज़ है। ये एक ऑनलाइन करेंसी होती है जिसे आप हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते, यानी इसका कोई मादी वजूद नहीं होता, बल्कि ये सिर्फ़ और सिर्फ कंप्यूटर्स की हद तक महदूद है और ये सिर्फ सॉफ्ट फॉर्म में ही पाई जाती है, यानी इसकी कोई हार्ड फॉर्म या मादी शक्ल नहीं है। जिस तरह कागज़ी नोट हमारे पर्स या वॉलेट में रखे जाते हैं, उसी तरह क्रिप्टो करेंसी भी हमारे डिजिटल ऑनलाइन वॉलेट में स्टोर होती है, इसीलिए हम इसे ऑनलाइन करेंसी भी कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना होगा। बिटकॉइन भी बुनियादी तौर पर एक क्रिप्टो करेंसी है, यानी डिजिटल करेंसी है, जिसे 2009 में मुतारफ़ करवाया गया। अगर हम बिटकॉइन की बात करें, इसकी तारीख़ यानी हिस्ट्री पर बात करें तो 2009 में सबसे पहले बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी यानी बिटकॉइन एक डेवलपर सतोशी नाकामोटो की तरफ से बनाई गई, जिसकी तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस करेंसी को बनाने का मकसद ये था कि हम कम से कम फ़ीस में कोई भी अमाउंट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर सकें। यहाँ पर एक बड़ी ज़रूरी समझने वाली बात है कि इस करेंसी को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। जिस तरह आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं तो बैंक उसको या हुकूमत अगर चाहे तो ट्रेस करवा सकती है कि पैसे किसने जमा करवाए, कितने बजे, टाइम वगैरह, और किसको पैसे सेंड किए गए या अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए गए। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता। जिस तरह से आम पेपर करेंसी का रिकॉर्ड हमारे बैंकों के पास होता है, पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास तमाम करेंसी का रिकॉर्ड मौजूद है। अमेरिका के फेडरल रिज़र्व के पास तमाम अमेरिकी डॉलर्स का रिकॉर्ड होता है। इसी तरह हर मुल्क का मरकज़ी बैंक तमाम की तमाम जारी करदा करेंसी का रिकॉर्ड रखता है। लेकिन बिटकॉइन की सूरत में या किसी और क्रिप्टो करेंसी की सूरत में जो पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं, उनका रिकॉर्ड किसी के पास नहीं होता, बल्कि उनका रिकॉर्ड मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के डाटा बेसिस में स्टोर किया जाता है, जिसे हम ब्लॉकचेन भी कहते हैं। चूँकि ये रिकॉर्ड एक जगह पर स्टोर नहीं होता, इसी वजह से इसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता और ना ही इसे मुकम्मल तौर पर हैक किया जा सकता है। इसका मुकम्मल रिकॉर्ड किसी के पास मौजूद नहीं होता। ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक ट्रांसफ़र होती है, जिसमें बेचने और ख़रीदने वाले को एक दूसरे का कुछ पता नहीं होता और ना ही दरमियान में कोई थर्ड पार्टी शामिल होती है। यह करेंसी भी आम बैंकिंग कवानीन को फॉलो नहीं करती और यही वजह है कि मुख्तलिफ़ ममालिक ने इसे बैन भी कर रखा है, क्योंकि इसका रिकॉर्ड उनके पास नहीं होता। बिटकॉइन की कीमत वक्त के साथ ऊपर नीचे होती रहती है, यानी इसकी कीमत मुस्तहकम नहीं रहती बल्कि कम व बेश होती रहती है। लोग बिटकॉइन को ख़रीद कर इंतज़ार करते हैं और जैसे ही उसकी कीमत में इजाफ़ा होता है इसे फ़ौरन बेच देते हैं, फ़ायदा उठाते हैं। इसे हम इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसा कि इससे पहले बात की है कि दूसरी तमाम करेंसीज़ यानी रुपया, डॉलर, पाउंड वगैरह पर मुतल्लिका हुकूमतों और मरकज़ी बैंक का मुकम्मल कंट्रोल और रिकॉर्ड होता है, लेकिन बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी पर ऐसा कोई कंट्रोल नहीं होता और यही इस करेंसी की सबसे बड़ी खूबी है और यही इसकी सबसे बड़ी खामी है, क्योंकि ये एक वर्चुअल करेंसी है और इस पर किसी हुकूमत या बैंक का कंट्रोल नहीं होता, ना ही किसी के पास इसका कोई रिकॉर्ड होता है। इस लिहाज से
کرپٹو کرنسی کسی بھی بینکنگ کے قوانین کے مطابق نہیں ہوتی، بلکہ یہ ہمارے ڈیجیٹل والیٹ میں سٹور ہوتی ہے اور صرف ایک والیٹ سے دوسرے والیٹ میں ٹرانسفر کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف بٹ کوائن ہی ایک واحد کرپٹو کرنسی ہے، بلکہ کرپٹو کرنسیز کی تعداد اب تو 5000 سے زیادہ ہے، جن میں ایتھیریم، ڈوج کوائن، پائی کوائن، لائٹ کوائن اور بہت سی دوسری کرپٹو کرنسیز شامل ہیں، لیکن سب سے مقبول کرنسی اور جس کا ریٹ سب سے زیادہ ہے وہ کرپٹو کرنسی بٹ کوائن ہی ہے۔ اب اگر ہم اس کے فوائد کی بات کریں تو بہت سے لوگ بٹ کوائن کو خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس کی قیمت بڑھنے پر اسے بیچ کر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ایک بہت ضروری بات یہ ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت لاکھوں میں ہوتی ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک مکمل بٹ کوائن خریدنا پڑے گا، بلکہ آپ اسے آدھا، 25% یا 10% یا حتیٰ کہ 1% بٹ کوائن بھی خرید سکتے ہیں۔ جس طرح سے ہم سونا خریدتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیں پورا 1 تولہ ہی خریدنا پڑے، بلکہ 1 تولے کا آگے کوئی بھی حصہ خرید سکتے ہیں، جیسے کوئی ماشا خرید سکتے ہیں، رتی وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں۔ اسی طرح بٹ کوائن کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی آپ خرید سکتے ہیں، اور جب اس کی قیمت بڑھتی ہے تو ہماری انویسٹمنٹ کے مطابق ہمیں فائدہ ملتا ہے، اور اگر اس کی قیمت کم ہو تو ہمیں نقصان اٹھا کر اسے بیچنا پڑتا ہے۔ تو اس کی مقدار کے مطابق جتنا ہم نے خریدا ہوگا قیمت بڑھنے پر اتنا ہی فائدہ، اور جتنی خریدی ہوگی یہ کرپٹو کرنسی قیمت کم ہونے پر ہمیں اتنا ہی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ بٹ کوائن کی قیمت کب بڑھتی ہے اور کب کم ہوتی ہے؟ تو ایک بات یاد رکھ لیں کہ جب بٹ کوائن کی سپلائی مارکیٹ میں زیادہ ہو جاتی ہے اور ڈیمانڈ کم ہوتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، لیکن جب بٹ کوائن کی سپلائی کم اور ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو پھر اس کی قیمت بڑھتی ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ بٹ کوائن کو کیسے خریدا جا سکتا ہے؟ آپ آن لائن بٹ کوائن کے بدلے میں اپنی کوئی بھی پروڈکٹ یا سروس بیچ سکتے ہیں اور اپنے ڈیجیٹل والیٹ میں بٹ کوائن لے سکتے ہیں، یعنی بٹ کوائن کے ساتھ بھی عام کرنسی کی طرح ہی آپ آن لائن خریداری کر سکتے ہیں۔ بٹ کوائن کو حاصل کرنے کا دنیا کا دوسرا بڑا طریقہ اور یہ ایک مہنگا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کرپٹو مائننگ فارم یا بٹ کوائن مائننگ فارم اوپن کر لیں۔ اسے بٹ کوائن مائننگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنے پاس ایک بہت ہی پاورفل کمپیوٹرز کا ایک مرکز یا ایک فارم بنا لیا ہے، اور وہ مختلف بڑی بڑی کیلکولیشنز اور الگوریدم پرفارم کرواتا ہے، جس کے بدلے میں اسے بٹ کوائن دیے جاتے ہیں۔ لیکن کئی دفعہ اس فارم کا اتنا خرچہ آتا ہے کہ بٹ کوائن سے آنے والی رقم کم رہ جاتی ہے اور ان طاقتور کمپیوٹر سے آنے والا خرچہ بڑھ جاتا ہے، یعنی بٹ کوائن مائننگ کرنے والے کی آمدنی کم اور اخراجات زیادہ ہو جاتے ہیں، اور بجائے فائدے کے الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا ہم بٹ کوائن سے خرید و فروخت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ہاں، بالکل کر سکتے ہیں۔ دنیا کی بہت سی کمپنیز ایسی ہیں جو بٹ کوائن کے بدلے میں آپ کو اپنی پروڈکٹس بیچتی ہیں، جیسے کہ فیس بک، پے پال، امیزون اور والمارٹ جیسے انتہائی بڑی بڑی کمپنیز بھی کرپٹو کرنسی سے جڑی ہوئی ہیں، اور ابھی حال ہی میں ایپل کارپوریشن نے بھی کرپٹو کرنسی کو قبول کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی امیر ترین اور مشہور ترین شخصیات، جن میں ٹیسلا کے بانی ایلان مسک، مشہور باکسر مائک ٹائسن اور جیک ڈور جیسی شخصیات بھی کرپٹو کرنسی کو استعمال کرتی ہیں۔ اگر آپ بٹ کوائن کو ایک ملک سے دوسرے ملک میں ٹرانسفر کریں گے تو عام بینکنگ ٹرانزیکشنز کی نسبت انتہائی کم خرچہ آئے گا، اور یہ ٹرانسفر بھی آسانی سے ہو جائے گی۔ مثلاً فرض کریں آپ نے پاکستان سے امریکہ میں 1 کروڑ روپے ٹرانسفر کرنے ہیں، 1 کروڑ ڈالر نہیں بلکہ 1 کروڑ روپے ٹرانسفر کرنے ہیں۔ بٹ کوائن کی صورت میں آپ ٹرانسفر کریں تو آپ کو اس کے بدلے میں صرف 20-25 ڈالرز کی فیس دینی ہوگی، لیکن اگر وہی 1 کروڑ روپے آپ آن لائن بینکنگ ٹرانزیکشن کے ذریعے پاکستان سے امریکہ ٹرانسفر کرتے ہیں تو اس کی جو قیمت ہے وہ اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں میں ضرور ہوگی، جو کہ بٹ کوائن کے ٹرانسفر کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ اور یہی کرپٹو کرنسی کا فائدہ ہے کہ ہم اس میں انویسٹمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انتہائی کم فیس کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل لیول پر انتہائی فائدہ مند چیز سمجھی جاتی ہے کہ آپ کو فیس دینی پڑتی ہے نہ ہونے کے برابر، اور درمیان میں کوئی بینک اور تھرڈ پارٹی بھی انوالو نہیں ہوتی جو آپ سے پوچھے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے اور کہاں بھیج رہے ہیں، اور نہ ہی کسی کے پاس آپ کی ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ ٹرانزیکشن زیادہ محفوظ اور خفیہ بھی سمجھی جاتی ہے۔
اگر ہم کرپٹو کرنسی کے یوزرز کی بات کریں تو امریکہ، جاپان، چائنا اور اسپین میں کرپٹو کرنسی کے صارفین کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ آج سے کچھ مہینے پہلے تک پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے، لیکن اب بہت سے لوگ اس بارے میں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ اس کا کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ اور تو اور پاکستان میں کرپٹو مائننگ فارم بھی چند ہفتے پہلے لگ چکا ہے، اور وہ مشہور اینکر وقار زکا نے لگایا ہے خیبر پختونخوا کے ایک علاقے میں۔ تو ناظرین، دنیا کی اور بھی بہت سی کمپنیز کرپٹو کو قبول کرنے لگی ہیں، اور وقت آنے کے ساتھ ساتھ یہ کام مزید بڑھتا جائے گا۔ آپ اسے کریڈٹ کارڈ کی جگہ شاپنگ کے لیے، پیٹرول پمپس، فوڈ ڈیلیوری اور بہت سی دوسری جگہوں پر بھی استعمال کر سکیں گے جہاں ابھی تک استعمال کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن پاکستان میں ابھی اس کو مکمل طور پر قبول نہیں کیا گیا۔ مکمل کیا اس کو، بلکہ جزوی طور پر بھی ابھی قبول نہیں کیا جاتا، لہٰذا پاکستان کے اندر اس کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہے۔ اب ویڈیو کے آخری حصے میں ہم بات کرتے ہیں کرپٹو یا بٹ کوائن کے نقصانات کی۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ بٹ کوائن یا کسی بھی کرپٹو کرنسی کا ریکارڈ کسی کے پاس نہیں ہوتا، یا کسی بھی ایک لوکیشن پر اس کا سارا ڈیٹا سٹور نہیں ہوتا، جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب وغیرہ کا سارا ڈیٹا ایک ہی جگہ پر سٹور ہوتا ہے۔ اس طرح کرپٹو کرنسی کا سارا ڈیٹا کسی ایک جگہ پر سٹور نہیں کیا جاتا۔ اسی طرح ہمارے بینکوں کا جتنا بھی ریکارڈ ہے وہ سارے کا سارا ریکارڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس موجود ہے، ایک جگہ پر سینٹرلائزڈ ہے۔ لیکن بٹ کوائن کا ریکارڈ کسی بھی ایک جگہ پر موجود نہیں۔ جہاں جہاں پر کرپٹو مائننگ کی جاتی ہے وہاں پر ان کے پاس اپنا بٹ کوائن کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، جسے بلاک چین بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی سینٹرل لوکیشن نہیں ہوتی جہاں پر تمام بٹ کوائنز کا ریکارڈ موجود ہو۔ اس لحاظ سے اس کا نقصان یہ بھی ہے کہ آپ کے خریدنے کے بعد بٹ کوائن کا ریٹ بہت کم ہو جاتا ہے، تو آپ کسی کو اس کا کلیم نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آپ سے یہ خریدنے پر تیار نہیں ہوتا تو آپ کا سارا سرمایہ ڈوب جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ اس کی ویلیو اسی وقت تک رہے گی جب تک آگے اس کی خریداری چلتی رہے۔ اگر اس کے خریدار ختم ہو جائیں یا کم ہو جائیں تو یا تو سرمایہ سارے کا سارا ڈوب جائے گا یا انتہائی کم سرمایہ آپ کو واپس ملے گا۔ لیکن دوسری طرف پیپر کرنسی میں ملک کا مرکزی بینک یعنی پاکستان کا اسٹیٹ بینک آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ نے پیسے استعمال نہیں کرنے یا اس کی قدر بھی کم ہو گئی ہے، پھر بھی آپ اسی کاغذی قیمت کے مطابق وہ پیسے مرکزی بینک کو واپس کر سکتے ہیں، اور وہ اس کی پوری قیمت آپ کو واپس کرے گا، کیونکہ تمام کاغذی کرنسی کا ذمہ دار اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک اور نقصان یہ بھی ہے کہ جرائم پیشہ افراد بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے منشیات کے کاروبار میں ملوث لوگ بھی کرپٹو کرنسی کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے لین دین کرتے ہوئے کسی قسم کا پکڑے جانے کا کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ اغوا برائے تاوان کی وارداتوں میں بھی کرپٹو کرنسی کے ذریعے تاوان کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور مختلف ہیکرز بھی لوگوں کے کمپیوٹرز کو ہیک کرنے کے بعد بٹ کوائن میں پیمنٹ کرنے کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے ان کے پکڑا جانے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اس سال 2021 مئی کے شروع میں بٹ کوائن اپنی تاریخ کی بلند ترین قیمت پر تھا، جس کی قیمت کوئی 63,000 امریکی ڈالر سے زیادہ تھی، لیکن مشہور امریکی ارب پتی ایلان مسک نے اسے قبول کرنے سے انکار کر کے کرپٹو مارکیٹ میں تہلکہ مچا دیا، اور اس کے بعد اس کی قیمت تاریخی بلندی یعنی 63,000 ڈالر فی بٹ کوائن سے زیادہ تھی، اور اچانک گر کر 30,000 بٹ کوائن پر آ گئی، اور کرپٹو مارکیٹ میں 300 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہو گیا۔ ابھی جس وقت یہ ویڈیو بن رہی ہے ابھی بھی بٹ کوائن کی قیمت 30 اور 40,000 ڈالر فی بٹ کوائن کے درمیان گھوم رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بٹ کوائن کو خریدنے کا یہی صحیح وقت ہے، کیونکہ اس کی قیمت بہت کم ہو چکی ہے، اور جب مستقبل میں اس کی قیمت بڑھے گی تو اس سے زبردست فائدہ حاصل ہوگا۔ پاکستان میں بہت سے لوگ بٹ کوائن کو پہلے سے خرید چکے تھے، جن کو اس وقت نقصان نظر آ رہا ہے کیونکہ ابھی اس کی قیمت بہت کم ہے، جبکہ دوسری طرف بہت سے لوگوں نے ابھی بٹ کوائن خریدنا شروع کیا ہے جب اس کی قیمت کم ہوئی ہے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگ بٹ کوائن کو اس وقت پرچیز کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ڈسکلیمر میں میں نے آپ سے یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے باوجود بٹ کوائن کو خریدنا یا نہ خریدنا خالصتاً آپ کا اپنا ذاتی فیصلہ ہونا چاہیے، اور یوٹیوب یا ویڈیو یا میرا یوٹیوب چینل آپ کی کسی قسم کے نقصان کے ذمہ دار نہیں ہیں، لہٰذا بٹ کوائن کو خریدنا یا نہ خریدنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ آپ اسے خریدنا چاہیں گے یا نہیں، اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔
تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔